नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी आपसे मुखातिब हूँ। आज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, जश्न और ख़ुशी मनाई जा रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़यात और हालात को बयान किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कारनामों को और आपकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को बयान किया जा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन यानी पीर के रोज़, आज कोई और दिन होगा, तहम वो दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को, तो उस दिन पीर का दिन था और सुबह सादक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई। आपकी पैदाइश से कबल आपके वालिद माजिद अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। जब आपकी उम्र 6 साल के करीब हुई तो आपकी वालिदा माजिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो आपकी परवरिश और निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सर पर आन पड़ी। उन्होंने आपकी अच्छी परवरिश की। जब आपकी उम्र 10-12 साल के करीब हुई तो वो भी दुनिया से रुखसत हो गए, वफ़ात पा गए। तो अब आपकी तरबियत और परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके चचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, हज़रत अबू तालब ने कबूल की। तो हज़रत अबू तालब ताजर थे। एक दफ़ा जब वो शाम के सफ़र पर जाने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पाँव के साथ लिपट गए, कहने लगे, चचा जान मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो हज़रत अबू तालब आपको भी अपने साथ ले गए। जब कुछ सफ़र के बाद एक पादरियों की इबादतगाह के करीब से गुज़र हुआ तो वहाँ एक राहब ने, जिसका नाम बुहैरा राहब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने हज़रत अबू तालब से कहा कि अबू तालब, इस नौजवान को वापस ले जाओ वरना इसको यहूदी कत्ल कर देंगे। तो हज़रत अबू तालब ने पूछा, क्यों? बाकी कुरैशियों ने पूछा, क्या वजह, हमें तो बताएं कि क्या वजह है। उसने कहा कि मैंने देखा है कि जब आप लोग उस घाटी के ऊपर चढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि तमाम पत्थर और तमाम दरख्त इस नौजवान को सजदा कर रहे थे। ये खुदा का नबी है और रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अपना नबी बनाएगा और नबूवत इनको मिलेगी। इन्हें वापस ले जाओ। अगर यहूदियों को पता चल गया, किसी अहले नज़र ने इसको पहचान लिया तो वो इन्हें कत्ल कर देगा। तो हज़रत अबू तालब ने उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र यूँ यूँ बढ़ती गई, तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐद वफ़ा, सच, ईमानदारी, दयानतदारी, खुलूस, मोहब्बत और वफ़ा शारी दुनिया के सामने ज़ाहिर होती गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 साल की उम्र में हरफ़ फुज्जार में भी शिरकत की। हरफ़ फुज्जार जो उस वक्त एक बहुत बड़ी जंग थी, बाहम कबाइल अरब लड़ रहे थे, उस जंग में भी आपने शिरकत की और अपने चचाओं को उठा उठा कर तीर देते रहे हैं जी। बाद आपने हल्फुल फजूल एक ऐदनामा था जिसमें कुछ फजल नामी लोगों ने यह ऐद किया था कि हम कमज़ोर लोगों के लिए लड़ेंगे और उनकी जान ज़ालिमों से छुड़ाएंगे, जुल्म का मुकाबला करेंगे। इस अंजुमन में भी, इस तंजीम में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 25 साल के करीब हुई तो मक्का की एक दौलतमंद खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी शोहरत और ईमानदारी का चर्चा सुना तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तिजारती माल देकर शाम की तरफ भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदाराना तरीक़ा से तिजारत की और बहुत सारा नफ़ा कमाकर हमारी अम्मा हज़रत खदीजतुल कुबरा को दिया। वो बड़ी खुश हुई तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकाह का पैगाम भेज दिया। आपने हज़रत अबू तालब, अपने चचा हज़रत अबू तालब की इजाज़त से और अपने दीगर चचाओं के मशवरा से हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ निकाह कर लिया। जब आपकी उम्र 35 साल के करीब पहुंची तो उस वक़्त काबा शरीफ की दोबारा तामीर का मसला दरपेश आया और मक्का के लोगों ने, कबाइल अरब ने खाना काबा को दोबारा तामीर करना चाहा। इससे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद। और हजर असवद भी उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, बेटा कोई ऐसा पत्थर उठा के लाओ और जहाँ से लोग तवाफ़ शुरू करें। तो उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठा कर दिया था जो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से भेजा था। हजर असवद काले रंग का पत्थर, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ला कर दिया
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حجر اسود کو دیوار میں نصب کیا تھا۔ حاجی لوگ وہاں سے اپنا طواف شروع کرتے ہیں اور اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر جب اہل عرب نے شروع کی، قبائل عرب نے، تو اس وقت حجر اسود کو دیوار کے اندر لگانے کا معاملہ جو تھا وہ مطلب اس پر جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ میں یہ پتھر رکھوں گا، میں یہ پتھر رکھوں گا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں آ جائے اس کی بات مانی جائے گی۔ تو خدا کا کرنا ہوا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے آئے۔ تو سب نے کہا کہ امین آ گیا، صادق آ گیا، امین آ گیا، صادق آ گیا، ان کی بات مانی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور جو بڑے بڑے قبائل تھے ان کے سرداروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ ایک ایک کونا اٹھا لیں۔ ان سب نے ایک ایک کونا چادر کا پکڑا اور جب وہ حجر اسود کو دیوار کے قریب لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھایا اور دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح تمام قبائل کو اس میں شرکت بھی مل گئی اور سب قبائل راضی بھی ہو گئے۔ جب 40 سال کی عمر آپ کی پہنچی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک غار ہے، غار ہرا، وہاں جا کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اپنے ساتھ کچھ ستو، کھجوریں اور کھانے پینے کا کچھ سامان لے جا کرتے تھے اور وہ کھاتے رہتے تھے اور اللہ کی بات کرتے رہتے تھے۔ اسی دوران ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی منتخب کر لیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سن کر اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ پیغام اپنے دوست احباب کی طرف پہنچانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے اور خواتین میں آپ کی بیگم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ایمان لائیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح دھیرے دھیرے اسلام جو تھا وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ جب 3 سال گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اب اعلان نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتا دو کہ میں خدا کا نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی منتخب کیا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پیغام سب تک پہنچا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر سب کو پکارا، تمام اہل عرب کو دعوت دی، اور سارے کے سارے مکہ والے ادھر آ گئے، جو نوجوان تھے، جو آ سکتے تھے، بوڑھے نوجوان مرد سب کے سب وہاں پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ تو صادق اور امین ہیں، ہمیشہ آپ نے سچ بولا، آپ اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور خدا تعالیٰ کی ذات کو مان لو، تسلیم کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے اور ہم نے مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو سب لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور ابو جہل جو تھا اس نے کہا تیرے ابو لہب جو تھا آپ کا چچا ہی تھا وہ، تو کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو انہیں ہمیں صرف اسی لیے بلایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعد ازاں قرآن پاک میں یہ صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو جہل کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا، مال متا۔ تو 3 سال کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں جوں مطلب وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، کدو کا لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو لیکن جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے تھے اہل مکہ ان پر سختی کرتے تھے، ان کو سخت سزائیں دیتے تھے، ان کو ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور ان کے ساتھ سختیاں کرتے تھے۔ حضرت خباب بن الارت ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم روا رکھا گیا، ہاں جی، اور اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اور بڑا ان کے ساتھ اسی طرح اور مرد و خواتین جتنے بھی تھے وہ جو اسلام قبول کر رہے تھے تو اہل مکہ ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ بھی آپ کو مطلب باہر ریت
پر لے جاتا تھا، میدان میں ریت پر لٹا دیتا تھا اور آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا چھوڑ دو اس کلمہ کو اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ مانو۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی گرم ریت پر لیٹے ہوئے اور سینے پر اس کا پاؤں ہوتا تھا ظالم کا، اور سینے پر پتھر رکھا ہوتا تھا، اوپر وہ اپنا پاؤں رکھ لیتا تھا، پھر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے احد احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اتنے ظلم و ستم لوگوں نے وہاں سہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو اجازت دے دی 5 نبوی میں، جب نبوت کا 5واں سال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظلم و ستم سہ رہے تھے مسلمان، ان کو اجازت دی کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ بڑا نیک آدمی ہے اور وہ بہت اچھا آدمی ہے، غربا کی مدد کرتا ہے، کمزور لوگوں کا مددگار ہے وہ، تم اس طرف چلے جاؤ۔ تو اس وقت 5 نبوی کو 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیگم حضرت رقیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، اپنا بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یعنی حضرت عثمان کی بیگم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی اس قافلہ میں شامل تھیں، یعنی 11 مرد 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے ایک پیغام سنا کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا، تو وہ بیچارے سارے کے سارے واپس آ گئے، حالانکہ یہ خبر غلط تھی۔ تو بعد ازاں پھر 6 نبوی کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا جان، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت عمر بھی 6 نبوی کو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام کی طاقت جو تھی وہ مزید بڑھ گئی تھی، لیکن اب بھی کفار مکہ کے ظلم و ستم تو بہت زیادہ تھے، کیونکہ مکہ میں سارے لوگ کافر تھے۔ اسلام تو ابھی تک زیادہ سے زیادہ 10-12 افراد نے قبول کیا تھا پورے مکہ شہر میں، باقی سارے کے سارے ظالم لوگ تھے، وہ ظلم ڈھاتے تھے سب پر۔ تو اس وقت 6 نبوی میں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ دوم کی اجازت دی۔ اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کی، اور یہ لوگ پھر اس وہاں جب سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں پر 2 جہاز انہیں قدرتی طور پر مل گئے جو ادھر جا رہے تھے حبشہ کی طرف، تو اس میں وہ سوار ہو گئے اور پھر وہ حبشہ کی طرف چلے کر وہاں اپنے نجاشی کے پاس پہنچ گئے۔ تو نجاشی نے ان کی آؤ بھگت کی، ان کی خدمت کی۔ یہاں سے مکہ سے ایک وفد بھی گیا کفار مکہ کا حبشی سے مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے، لیکن حبشی نے آپ کا پیغام سنا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، ہمیں شراب سے روکتے ہیں، جوئے سے روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا جاؤ واپس، میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو وہ برا سا منہ لے کر جو تھے وفد جو تھا اہل کفار کا، وہ واپس آ گیا۔ تو اب کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مقام تو بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا جائے۔ نبوت کا 7واں سال تھا تو کیوں نہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو سب نے قتل کا پروگرام بنا لیا۔ جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اہل کفار جو ہیں، یہ اہل مکہ، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آؤ ہم قبیلے والے جو ہیں نا ادھر اپنے میرا ہے اپنا ایک درہ شعب ابی طالب، وہاں چلتے ہیں، وہاں رہیں گے ہم، تو زندگی وہیں گزرے گی آئندہ ہماری، جب تک کہ یہ لوگ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باز نہیں آتے آپ کی قتل سے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کفار کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو اور ہم انہیں قتل کر دیں۔ تو اس لیے مسلمان جو تھے آپ کے قبیلے والے وہ شعب ابی طالب میں چلے گئے، تو وہاں 3 سال تک آپ رہے، لیکن تمام کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، آپ کے قبیلہ کا، حضرت ابو طالب کا اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے آپ کے ساتھ، آپ کے قبیلے والے، ان سب کا مقاطعہ کیا، یعنی ان کے ساتھ لین دین بند کر دیا، شادی بیاہ بند کر دیے، بول چال بند کر دی، کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا۔ تو وہ 3 سال مسلمانوں نے، حضرت ابو طالب اور آپ کے ساتھیوں نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دقت اور بڑی تکلیف میں گزارے۔ چمڑے کو جلا جلا کر وہ پانی میں گھول کر پیتے تھے، گھاس کھا کر گزارا کیا، یعنی کہ بڑی دقت میں، روٹی تو پھر وہ گندم تو آنے نہیں دیتے تھے، جو بھی نہیں آنے دیتے تھے کفار مکہ، ادھر آنے نہیں دیتے تھے شعب ابی طالب میں۔ 3 سال پتہ نہیں کس طرح کتنی مشقتوں میں اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے وہاں شعب ابی طالب میں گزارے، یہاں تک کہ
وہ جو انہوں نے عہد نامہ لکھ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا مقاطعہ کا کہ ان کے ساتھ تعلق ختم ہے ابو طالب کے خاندان کے ساتھ، تو اس کو خدا کے کرنے سے دیمک کھا گئی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع کر دی کہ اس کو دیمک کھا گئی، اپنے چچا کو بتاؤ۔ آپ نے اپنے چچا کو بتایا تو حضرت ابو طالب نے کفار مکہ سے کہا، پیغام بھجوایا کہ دیکھو تمہارا جو تم نے معاہدہ کیا تھا اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، اور میرے بھتیجے نے مجھے اطلاع دی ہے۔ اگر وہ خدا کا نبی نہ ہوتا تو اس کو اطلاع کیسے پہنچ جاتی؟ اس کو اطلاع پہنچی، وہ خدا کا نبی ہے تو اس کو اطلاع پہنچی نا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ اب مکاتبہ ہمارا بند کر دو کہ وہ تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا۔ تو اب کچھ لوگوں نے تو پھر کہا کہ نہیں جی نہیں، اس کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت کئی لوگوں نے کہا بھی جب اس کو دیمک کھا گئی ہے، کفار مکہ میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے اور ابو طالب کے ساتھ ہو گئے، خاص طور پر ابو البختری ایک کافر تھا جس نے کہا کہ معاہدہ اس نے لے کر پھاڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا معاہدہ ہے کہ ان کا مقاطعہ کرو، ان کے ساتھ بول چال بند کرو، جب اس کو دیمک ہی کھا کے اس کا وجود ہی مٹ گیا تو پھر اب ان کا مقاطعہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح ابو البختری کے اس معاہدہ کو پھاڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور حضرت ابو طالب اور آپ کا پورا خاندان واپس مکہ میں اپنے گھروں میں آئے۔ تو اس کے بعد 10 نبوت کو حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئیں۔ تو اب یہ سال جو تھا 10 نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری تھا، کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی وفات پا گئیں اور آپ کے پیارے چچا جو آپ کے کفیل تھے، آپ کی نگہداشت کرتے تھے، ہاں جی، آپ کی سپرویژن کرتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ بہت دکھی ہوئے۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے نیا راستہ نکالا۔ 11 نبوت کو، یعنی نبوت کا 11واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جو لوگ باہر سے آتے تھے حج کرنے کے لیے ان کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ تو 11 نبوت کے موقع پر 11 نبوت کو، یعنی نبوت کے 11ویں سال کو 11 مرد آئے قبیلہ خزرج کے مدینہ سے حج کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان سے ملاقات کی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان 11 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ گویا کہ مدینہ کے پہلے 11 افراد جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے سے جب وہ اپنے واپس 11 میں سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 6 آدمی نے اسلام قبول کر لیا۔ 11 آدمی آئے تھے قبیلہ خزرج کے، جن میں سے 6 نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ لوگ واپس مدینہ گئے تو باقی لوگوں کو بھی پتہ چلا۔ تو جو تھا 12واں سال جو تھا نبوت کا، اس میں جو لوگ آئے ان میں سے 12 مردوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ کے 12 مرد قبیلہ خزرج کے تھے۔ اور اس کے بعد 13 نبوت کو 73 مردوں اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا، گویا کہ 75 مردوں نے۔ اب گویا کہ 100 کے لگ بھگ ایسے افراد ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوصلہ ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں، مکہ میں چلو کسی نے ساتھ نہیں دیا، چند لوگ میرے ساتھی ہیں، تو اس میں اپنے مدینہ المنورہ میں کچھ میرے ساتھی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ تو اب اہل مکہ نے کوشش کی کہ یہ تو معاملہ بہت بڑھ رہا ہے، اب مدینہ میں بھی اسلام پھیلنے لگ گیا ہے اور مکہ میں بھی اسلام پھیل چکا ہے، تو کیوں نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا جائے، راستہ سے بالکل ہٹا دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے مکمل تیاری کر کے جو تھی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ اہل مکہ نے، کافروں نے جب گھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مطلب انتظام کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چارپائی پر لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ ایک چٹکی آپ نے مٹی کی ان پر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اندھا کر دیا، اور ان سب کے بیچ میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے، کسی کو نظر ہی نہ آیا، سب کی آنکھیں اندھی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے 2 اونٹنیاں تیار کر چکے تھے، ان پر سوار ہو کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور غار ثور میں آپ نے قیام کیا۔ کچھ عرصہ آپ نے غار ثور میں قیام کیا، 2-3 دن۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے، کفار آئے، آپ کے پیچھا کیا آپ نے، لیکن غار ثور کے کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے، انہوں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مکڑی نے جالا بن رکھا تھا، انہوں نے دیکھا بھی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ دیکھ کر چلے گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے، ابوبکر صدیق بھی اندر تھے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بیٹا جو تھا اونٹنی کا دودھ آپ کو دے جایا کرتا تھا روزانہ،
اور اس طرح آپ نے وہاں 2-3 دن گزارے. پھر آپ وہاں سے نکلے غار ثور سے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ. کفار آپ کا پیچھا کر رہے تھے. ایک سراقہ نامی ایک کافر نے بھی آپ کا پیچھا کیا. 2-3 بار اس کا گھوڑا گرا اور مٹی میں زمین کے اندر نیچے دھنس گیا. آخری بار جب وہ نیچے دھنسا زمین کے اندر اس کا گھوڑا سراقہ کا, تو اس نے الامان الامان کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر گیا کہ یا رسول اللہ مجھے پناہ دے دیجئے, میں تو غلط تھا, میں غلط کار ہوں, میں گناہ گار ہوں, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آیا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نصیحت دی ہے, میں آپ کا فرما بردار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں کیسر روم کے. اور پھر ایک دن آیا جب حضرت عمر کا دور خلافت تھا, تو وہی کنگن جب کیسر روم کے دربار سے ملے تو وہ سراقوں کو پہنائے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غار ثور سے نکل کر مدینہ المنورہ کی طرف رواں دواں تھے. جب مدینہ منورہ میں آپ داخل ہونے لگے تو اس سے پہلے مطلب تھوڑی سی 3-4 کلومیٹر پیچھے قباء ایک مقام ہے قباء, وہاں پر آپ نے قیام کیا کچھ دیر, اور وہاں پر مسجد قباء تعمیر کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, آپ کی مطلب رحمت کا نزول ہوا, تو بچیاں بے شمار اپنے گھروں سے نکل آئیں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر دف بجا رہی تھیں, اور وہ اچھے نغمے, پیارے نغمے گا رہی تھیں. ان کی آواز اس طرح تھی, طالع البدر علینا, یہ نغمہ وہ بہت زیادہ گا رہی تھی. طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, یعنی کہ ہم پر وہ چاند طلوع ہو چکا ہے, وہ چاند ہم پر طلوع ہو چکا ہے جس نے طلوع ہونا تھا من ثنیۃ الوداع, وداع کی گھاٹیوں سے. واجبت شکر علینا, ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر واجب ہے. ما دعا للہ داعی, جب تک دعا کرنے والا دعا کرتا رہے. اتنا پیارا نغمہ بچیاں گا رہی تھیں, دف بجا کر آپ کا استقبال کیے گا. پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے باہر امڑ آیا تھا. مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, سب باہر نکل آئے تھے آپ کے استقبال کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے, اور آپ کی گردن تھی وہ نیچے, آپ کا سر جھکا ہوا تھا, اور آپ جو تھے اونٹنی پر سوار, آہستہ آہستہ آپ کی اونٹنی جو تھی وہ چل رہی تھی. اور آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ دیر کے لیے قیام کیا. تو وہاں پر اس کے بعد آپ نے مسجد نبی تعمیر کی, اور مسجد نبی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے لیے آپ نے کمرے وہاں تعمیر کروائے, حجروں کی تعمیر کی, اور بعد ازاں مہاجرین کے لیے بھی کچھ مکانات تعمیر کیے گئے. بعد ازاں مواخات کروائی گئی کہ جو مہاجر لوگ آئے تھے مکہ سے, ان کے ساتھ مدینے والوں کی مواخات کرائے گی. مواخات کا عمل یہ تھا کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کو ایک انصاری کو لیتے اور دونوں کے ہاتھ اس طرح ملوا کے کہتے کہ تم آپس میں بھائی ہو جاؤ. جب وہ جاتے تو جو انصاری ہوتا مدینہ کا رہنے والا, وہ اپنے گھر کا آدھا حصہ اپنے مطلب اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. اگر کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. اگر کسی کے پاس 2 کھجوروں کے باغ تھے تو دونوں میں سے ایک باغ کھجوروں کا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. کسی کے پاس ایک باغ تھا تو آدھا خود رکھا, آدھا اپنے بھائی کو دے دیا. اپنا مکان آدھا رکھا, آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. یہ مواخات کا عمل تھا. اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی, پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. 2 ہجری کا واقعہ ہے یہ. تو 2 ہجری میں ہی اذان کی ابتدا ہوئی, نہ 1 ہجری, یہ پہلی ہجری تھی. پہلی ہجری میں مواخات ہوئی, اور پہلی ہجری میں ہی اذان کی ابتدا ہوئی. 2 ہجری میں جو تھا کعبہ اس کی تحویل ہو گئی, یعنی کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی سورہ بقرہ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیں, خانہ کعبہ کی طرف. تو نماز کے دوران ہی آپ نے اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کیا, اور باقی مدہ جماعت میں جتنے لوگ شامل تھے سب کے سب نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا. تو اس وقت 2 ہجری میں تعویل کعبہ ہوئی, کعبہ بدل گیا, اور مسلمانوں کا کعبہ اب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہو گیا. تو اسی 2 ہجری ہی میں غزوہ بدر ہوا. کفار نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو غالب ہو گئے, مسلمان تو بڑی اکثریت میں ہو گئے, تو کیوں نہ مسلمانوں کا مقابلہ کر کے ان کو تباہ کر دیا جائے. تو 1000 کا لاؤ لشکر ابو جہل لے کر آیا. ابو جہل 1000 کا لاؤ لشکر لے کر آیا مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی. مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی. یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے.
مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ خدا کے فضل و کرم سے 1000 کو 313 نے شکست فاش دی، جبکہ 313 کے پاس پورا اسلحہ بھی نہیں تھا۔ چند تلواریں تھیں، زرہ تھی بھی نہیں کوئی، چند تلواریں تھیں، 2-4 گھوڑے تھے اور 2 اونٹ تھے ان کے پاس، بس یہ ساز و سامان تھا۔ تلواریں پوری نہیں تھیں، چند تلواریں تھیں، 4-5 تلواریں تھیں کل، زیادہ اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا۔ بغیر اسلحے کے لڑے اور بغیر اسلحے کو ان کا مقابلہ کیا اور کفار کو 1000 کفار کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ غزوہ بدر اسی مطلب ہجری میں ہوا، 2 ہجری میں، اور غزوہ بنی قینقاع یعنی مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا تھا یہودیوں کے ساتھ کہ تم ہمارے ساتھ مل جل کر رہو گے اور یہاں کے جو مسائل ہوں گے ان کا جو فیصلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اگر بیرون سے کوئی حملہ آور ہوگا تو مل کر مقابلہ کریں گے مسلمان اور یہودی۔ یہ معاہدہ تھا یہودیوں کا اور مسلمانوں کا، جسے معاہدہ مطلب یثرب کہتے ہیں۔ تو لیکن بنو قینقاع والے جو اس معاہدہ سے پھر گئے، انہوں نے کی مطلب اس معاہدہ کو توڑ دیا اور باغی ہو گئے۔ باغی ہو کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ جب وہ قلعہ بند ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر وہ چند دن کے بعد ہی مغلوب ہو گئے، 10-15 دن کے بعد مغلوب ہو کر انہوں نے آپ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے مطلب نکال دیا، اور وہ جو تھے ان کو شام کی طرف عذرات کے علاقہ میں ان کو مطلب ادھر ان کو بھجوا دیا گیا، یہاں ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار جو تھے 3000 افراد کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آئے۔ 3000 کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آئے۔ آپ کے پاس صرف 1000 لوگ تھے، جان ساروں کی تعداد 1000 تھی۔ 1000 میں سے بھی منافقین جو تھے 300 ابی بن کعب کے ساتھ، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے گیا۔ باقی آپ کے ساتھ صرف 700 کی تعداد میں مسلمان رہ گئے۔ 700 نے اللہ کے فضل و کرم سے 1000 کو شکست فاش دی۔ پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن بعد ازاں آپ نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے ایک پہاڑی کے درے پر کہ یہاں سے کفار مقابلہ نہ کر دیں، پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ تو وہ تیر انداز جب مسلمانوں کو فتح ہوگی اور کفار کو شکست ہوگی تو وہ تیر انداز اپنی جگہ انہوں نے چھوڑ دی۔ جب انہوں نے جگہ چھوڑی تو حضرت خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں میں تھے اس وقت، تو انہوں نے پیچھے سے جہاں سے ان تیر اندازوں نے جگہ چھوڑی تھی وہاں سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اور اسی جنگ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ کا گال مبارک بھی زخمی ہوا۔ لیکن بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا تو سب مسلمان پھر اکٹھے ہو کر لڑے، جوش اور بہادری کے ساتھ کفار کو شکست دی، کافر شکست کھا کر واپس گئے۔ تو یہ جنگ تقریباً برابر کے مقابلہ میں رہی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اس میں بہت سارے جو تھے کفار وہ مارے گئے تھے اور 70 کے قریب مارے گئے، 70 کے قریب ان کے جو تھے کفار وہ قیدی بھی ہو گئے تھے۔ لیکن اس جنگ میں پلڑا تقریباً دونوں گروپوں کا برابر رہا۔ اس کے بعد 4 ہجری میں پھر کفار جو تھے مقابلہ پر اتر آئے اور سب کے سب اکٹھے ہو کر 3000 کی تعداد میں کفار جو تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے، 3000 تو مسلمان تھے اس وقت، 3000 تعداد تو مسلمانوں کی تھی، اور کفار جو تھے وہ تو پورے عرب سے اکٹھے ہو کر آئے تھے۔ ابو جہل نے اور ابو سفیان نے تمام اہل عرب کو اکٹھا کر لیا تھا کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کو مٹا دینا، یہ آخری جنگ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور تمام اہل عرب کو اکٹھے کر کے ہزاروں کی تعداد میں وہ حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے خیمے لگا دیے، مسلمانوں نے خندق کھود دی، حضرت سلمان فارسی کی مطلب ان کے تجویز پر خندق کھودی گئی، مدینہ کے 3 طرف خندق کھودی گئی، چوتھی طرف جو تھا وہ راستہ مطلب اس قابل نہیں تھا کہ وہاں سے وہ گزر سکتے، تو 3 طرف خندق کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3000 ساتھیوں کے ساتھ آپ نکلے۔ لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ تیز طوفان آیا، آندھی آئی، اور ان کے سب جو تھے وہ خیمے اکھڑ گئے اور تنابیں اکھڑ گئیں، اور سب کے سب ان کے دیگچے وغیرہ ان کی دیگیں الٹ گئیں اور سب سامان الٹ پلٹ ہو گیا، اور کفار بھاگ گئے، ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، اندھے ہو گئے، سب دوڑ گئے، ایک بھی نہ رہا وہاں نہیں رہا، سب کے سب دوڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق، یہ جو غزوہ خندق تھا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نصیب فرمائی۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر ہوا،
غزوہ بنو نذیر، جن میں 2 افراد جو مدینہ کے رہنے والے تھے، مکہ آئے تھے، وہ اپنے اہلوں کو ملنے کے لیے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت مانگی اور ان سے کہا بنو نذیر سے تم ہمارا ساتھ دو کیونکہ تم ہمارے حلیف ہو، لیکن بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاروں ایک دیوار کے نیچے بیٹھے تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، فیصلہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ساتھ ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو کفار نے، یہودیوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا، یہودیوں نے، کہ دیوار کے اوپر سے چکی کا پارٹ گراؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے پیارے نبی کو بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور چکی کا پارٹ آپ کے اوپر گرانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، حضرت علی کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ اٹھے اور آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کے اپنے ساتھیوں کو لائے اور بنی نذیر کو بھی وہاں سے نکال دیا، بھگوا دیا وہاں سے۔ وہ بھی حضرات کی طرف چلے گئے، کچھ خیبر کی طرف چلے گئے، مدینہ کی طرف، وہاں جا کر آباد ہو گئے، مطلب مدینہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد یہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، یہ 4 ہجری کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، جنگ خندق، جو میں جس کا حال آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد 6 ہجری میں بیعت رضوان ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عمرہ کی غرض سے مکہ کی طرف نکلے، تو راستہ میں پتہ چلا کہ مکہ والے ہمیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی بھیجا گیا تھا اس مقصد کے لیے، تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، ویسے مطلب معلومات ملی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت کی سب کے ساتھ، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کامیابی کے لیے مقابلہ کرو گے کفار کا۔ تو سب نے بیعت کی، 1400 آدمیوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد آپ جا رہے تھے، آپ کا قافلہ چل رہا تھا کہ اسی جگہ پر ہی تھوڑے سے فاصلہ پر ہی کفار کی طرف سے کچھ لوگ آئے مشورہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کہا کہ آپ اس دفعہ واپس چلے جائیں اور آئندہ آپ اگلے سال آ جائیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، اس سال آپ واپس چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا، قبول کر لیا ان کی باتوں کو۔ جو باتیں بھی انہوں نے کہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ نے قبول کر لی، کچھ جو باتیں قبول کرنے والی نہیں تھیں وہ آپ نے قبول نہ کیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں والیان ریاست کو، جو ارد گرد کے اطراف کے علاقے تھے، ان کے والیان کو، ان کے شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں روم، ایران، حبشہ، قطر، بحرین، عمان اور یمامہ کے والیان ریاست تھے۔ ان میں سے کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے ان کی طرف، اپنی مہر لگا کر یہ خطوط بھیجے۔ کچھ نے تو اسلام کو قبول کر لیا اور کچھ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان میں سے روم، کیسر روم نے اسلام قبول نہیں کیا، ایران والے نے، اس نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے نامہ مبارک کو پھاڑ دیا اس نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی اپنے بیٹے شروعہ کے ہاتھوں قتل ہوا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ بھی اللہ کا حکم تھا یہ، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بھی اس طرح ختم ہو جائے گا، شہنشاہ ایران۔ تو حبشہ کے نجاشی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ پہلے بھی اس نے مسلمانوں کی آؤ بھگت کی تھی بڑی، اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ قطر کے شہنشاہ نے بھی اسلام کو قبول نہ کیا، بحرین کے والیان نے اسلام کو قبول کر لیا، عمان والوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور یمامہ والوں نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوا۔ غزوہ موتا مسلمان جو تھے، کیسر روم کی طرف سے آپ کا نامہ مبارک بھیجا گیا کیسر روم کی طرف، اور کیسر روم کا ایک گورنر تھا، اس نے آپ کا نامہ مبارک پھاڑ دیا، اور آپ کے جو سفیر تھا آپ نے بھیجا اس کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں 3000 فوج بھیجی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 فوج بھیجی۔ 3000 فوج میں زید بن حارثہ کو ان کا سپہ سالار بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب کو امیر بنایا جائے، انہیں سپہ سالار بنایا جائے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو سپہ سالار بنا دیا جائے۔ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر آپ اپنی مرضی کر لینا، جس کو تمہارا جی چاہے بنا لینا۔
تو 3,000 کا مقابلہ 1,00,000 کے ساتھ، کفار کی فوج 1,00,000 تھی اس وقت، کیسر روم 1,00,000 فوج کے ساتھ آیا مقابلہ میں. ہاں جی، موتا کے مقام پر یہ لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے تو بڑی گمسان کی جنگ ہوئی. مسلمان بے جگری سے لڑے. ہاں جی، کشتوں کے پشتے لگا دیے مسلمانوں نے، تہو تے کر دیا کفار کو، اہل روم کو، عیسائیوں کو. عیسائی تھے اہل روم. تو مسلمانوں نے بڑی قتل و غارت گری کی، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس کے بعد جھنڈا، فوج کا جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آیا. ان کا دایاں بازو کٹ گیا، انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا، انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھوں کے جو ٹنڈ تھے ان کے ساتھ چمٹا لیا. بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے. اور پھر جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا، وہ بھی شہید ہو گئے. تو پھر مسلمانوں نے اپنی مرضی سے حضرت خالد بن ولید کو، جو اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے اللہ کے فضل و کرم سے، ان کو سپہ سالار بنا دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید بڑے جوشیلے انسان تھے اور بڑی جنگیں کی آپ نے، اور بڑی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ پاک میں کسی جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت نصیب نہ ہو سکی اور بالآخر بستر مرگ پر ہی وہ بیمار ہو کر مرے. تاہم اس جنگ میں انہوں نے بڑی بے جگری سے کفار کا مقابلہ کیا، بڑی بے جگری سے لڑے اور کفار کو مطلب تہو کر دیا حضرت خالد بن ولید نے. اور بالآخر 3,000 مسلمانوں کو 1,00,000 کے لشکر سے بچا کر لے آئے، کامیابی سے بچا کر واپس لے آئے اور کفار کو شکست دے کر واپس آئے. 1,00,000 میں سے 3,000 کو بچا کر لانا کتنی بڑی بات ہے. جب واپس آئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے حالات وہاں مدینہ میں بیٹھے اپنے صحابہ کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ میرے صحابہ، اب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو چکے ہیں، اب جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے، اب ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، اب ان کا بایاں ہاتھ کٹ گیا ہے، اب حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو چکے ہیں، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اب کسی اور کو امیر بنایا جائے گا، کسی اور کو جو ہے وہ بنایا جائے گا سپہ سالار. تو حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا اور وہ 3,000 کے لشکر کے ساتھ خدا کے فضل و کرم سے 1,00,000 میں سے اپنی فوج کو واپس لے کر آیا اور کفار کو شکست دے کر واپس تشریف لائے. تو اس طرح اگلے سال یعنی کہ اسی سال 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا، کیونکہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں. جب بیعت رضوان ہوئی، آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں تو ہم آپ کو نہیں روکیں گے. تو مسلمان اگلے سال گئے تو خدا کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد مکہ کے اطراف میں کچھ لوگ تھے، حوازن قبیلہ. حوازن وہی قبیلہ ہے جس کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ، جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، وہ آپ کی دایا ہیں. وہی اسی کا قبیلہ تھا یہ حوازن. یہ بہت بڑا قبیلہ تھا. مکہ اور طائف کے درمیان میں یہ رہتے تھے لوگ، پہاڑوں میں. اور ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ پڑ گیا. اب مسلمانوں میں تو جو مطلب مکہ کے لوگ تھے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. فتح مکہ کے دوران کئی لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک انہیں پورا اسلام کا پتہ بھی نہیں تھا، صرف کلمہ ہی پڑھا تھا ان لوگوں نے. تو یہ لوگ بڑے دعوت دار تھے کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہم یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں حوازن والے، ہم ان پر فتح حاصل کر لیں گے. وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں قبیلہ حوازن والے بھیڑ بکریاں چراتے تھے، مطلب اونٹ چراتے تھے. وہ بھی مطلب ان کے پاس بھی بڑا لاؤ لشکر تھا. انہوں نے بڑی صف بندی کر رکھی تھی. پہلے مطلب ان کے گھوڑ سوار تھے اور اس کے پیچھے ان کے مطلب پیادہ لوگ تھے، پھر اس کے پیچھے ان کی مطلب خواتین تھیں، اس کے پیچھے بچے تھے اور اس کے پیچھے ان کی بھیڑ بکریاں جانور تھے. ان کی بڑی تیاری کی تھی قبیلہ حوازن والوں نے غزوہ حنین میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، جس میں نئے مسلمان ہونے والے بھی تھے مکہ والے، مقابلہ کیا. تو بڑی بے جگری سے لڑے، کامیابی ہوئی، لیکن پھر بالآخر ان کے پاؤں کھڑ گئے. بھاگ دوڑ پڑ گئی مسلمانوں میں اور پیچھے بھاگنے لگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا ہے، سورہ بقرہ والو کہاں جا رہے تم؟ ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے اس بات میں، سچ ہے یہ، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ پھر واپس پلٹے سارے، پھر مجتمع ہو کر سب نے مقابلہ کیا حوازن کا، اور خدا کے فضل و کرم سے حوازن کو شکست فاش دی. بیش بہا وہاں سے ان کو مال غنیمت ملا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی. اس کے بعد جنگ اوطاف اور فتح طائف بھی اسی سال ہوئیں 8 ہجری میں. یہ 8 ہجری کے واقعات ہیں. 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، یعنی کیسر روم نے لشکر تیار کر رکھا تھا ایک 30,000 کا.
30,000 کا لشکر کیسر روم نے تیار کیا تھا غزوہ تبوک۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے تیاری کی، اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کے لیے نکلے۔ جب وہاں پہنچے موتا کے تبوک کے قریب تو پتہ چلا کہ یہ خبر جو تھی یہ غلط تھی، درست نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا اور خطبہ حجۃ الوداع آپ نے دیا، جو بڑا مشہور خطبہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی اچھی باتیں کیں۔ اور اس کے بعد 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔